नज़म का नाम है शिकस्त इंतज़ार और आज डेट है 28 जून 2021। अस्सलाम वालेकुम, आप सभी का मेरी क्लास में खैर मकदम है। ये है सब्जेक्ट उर्दू और टॉपिक है शिकस्त इंतज़ार, जो कि बुक पे है बहारिस्तान उर्दू की बुक, पेज नंबर जो है सफ़ा नंबर 209 एंड 210। और आज डेट है 28 जून 2021। मिर्ज़ा मोहम्मद यासीन बेग ने लिखा है इसको, जो कि पैदा हुए हैं 1943 ईस्वी में और उन्होंने वफ़ात की हैं 2008 में। तो उनकी जो नज़म है यहाँ हमारी बुक पे, उसका नाम है शिकस्त इंतज़ार। शिकस्त इंतज़ार हो गया जब इंसान थक के, हार के, उम्मीदी और नाउम्मीदी में चूर चूर हो जाता है। इंसान किसी के इंतज़ार में थक के टूट जाता है और उसकी आंखें इंतज़ार करते करते थक जाती हैं और उसकी जो तमाम उम्र है वो उम्मीद और नाउम्मीदी की कश्मकश में गुज़र जाती हैं। तो उसी को शिकस्त इंतज़ार कहते हैं। तो हर दौर की जो है हर दौर किसी न किसी इंतज़ार में इंसान का गुज़रता है, चाहे वो किसी चीज़ का इंतज़ार करता हो या चाहे वो किसी इंसान का इंतज़ार करता हो। तो उसकी ये है नज़म। गली के मोड़ पे मस्जिद के इस मीनार तले ख़ज़ां रसीद चिनारों के ज़र्द रू पत्ते। गली का मोड़ हो गया, गली आपको पता है गली मीन्स स्ट्रीट। तो गली के मोड़ पे यानी कि गली एक स्ट्रीट के कॉर्नर पे, ये तो इसकी वर्ड टू वर्ड मीनिंग है, लेकिन जो शायर है शायर कुछ और कहना चाहता है। तो गली के मोड़ पे मस्जिद आपको पता है मॉस्क है कि इस मीनार तले, मीनार हो गया वो टावर हमारी जो मस्जिदों में हुआ करते हैं, उनको मीनार भी बोलते हैं, मीनार भी बोलते हैं, टावर भी बोलते हैं। वो हाइट में लंबे होते हैं, वो बड़े बड़े पोल जैसे। तो मीनार तले, उसी के मीनार के अंडर नीचे क्या है, ख़ज़ां रसीदा चिनारों के ज़र्द रू पत्ते। तो ख़ज़ां रसीदा, ख़ज़ां आपको पता है ख़ज़ां हो गया फॉल, FALL। ख़ज़ां हो गया ऑटम, जिसको उर्दू में हम पतझड़ भी कहते हैं, जो कि सीज़न है। आपको पता होगा देयर आर 4 सीजन्स इन ए ईयर। एक तो है स्प्रिंग, फिर है समर, फिर है ऑटम, फिर है विंटर। जो ये ख़ज़ां है, ख़ज़ां हमेशा आता है बिटवीन 2 सीज़न समर एंड विंटर में, यानी ये چھُ یِوان رٮ۪تہٕ کالہِ پتہٕ تہٕ وَندٕ برٛونٛہہ। तो ये इन बिटवीन आता है। तो गली के मोड़ पे मस्जिद के इस मीनार तले ख़ज़ां रसीद चिनारों, चिनार छ अस बोनि वनान, योस अस कशीर मंज बोनि छ, तथ छ वनान इंग्लिश पट शायद पॉपुलर ट्री ते, प्लैटन ट्री ते, प्लेन ट्री ते, जर्द रू, जर्द छो ते पई, जर्द गो पीला, जर्द गो येलोइश या येलोई, पत्ते हो गया लीव्स। तो चिराग राह, राह का चिराग जो कि रास्ते में, उसी की मानंद, उसी की तरह, उसी के गोया, उसी के हूबहू सुबह शाम जले। कोहर, कोहर हो गया धुंध। कोहर के और क्या बोलते हैं उसको, हेज, फॉग, मिस्ट। कोहर में लिपटी हुई मलगजी फिजाओं, मलगजी हो गया, यहाँ लिखा मैंने मलगजी, मलगजी शायद लिखा है मैंने, कुछ उजली कुछ मैली फ़िज़ा, गर्दो गुबार से आलूदा फ़िज़ा। तो मलगजी हो गया डिंजी टाइप, शैबी टाइप, नॉट क्लियर, दैट मीन्स डटी, अनक्लियर। तो ये हमने किया है, हमने इसके एक दो एक ये एक दो तीन तीन अशार शायद किए हैं, अभी 3 बाकी हैं। तो हमने चिराग राह की मानंद सुबह शाम जले, कोहर में लिपटी हुई मलगजी फ़िज़ाओं में, दैट मीन्स शैबी फ़िज़ाओं में, शैबी एटमॉस्फेयर में। क्या है, नज़र नवाज नज़ारों की दाग तक न मिले, सयाह रात के दामन से तीरगी, तीरगी अंधेरा न छुट्टे। तो फलक पे, फलक हो गया आसमान पे, जलते सितारों के दाग तक न मिले, गली के मोड़ पर उस सामने की खिड़की में वो कैस मुंतज़र व बेकरार बैठा है, नज़र नज़र में शरारों का इज़्तिराब लिए, धड़कते दिल से सरे रह गुज़र बैठा है। उसे ख़बर नहीं थी शायद कि महमिले लैला। अब महमिले लैला ये थोड़ा सा इनकम्प्लीट लगता है, तो एक और हमें शार इसका कहीं से मिला तो वो हमने यहाँ लगाया है इसके साथ। तो हमने ये किया है, ये हमने किया है उस दिन, डे बिफोर यस्टरडे ये भी किया, ठीक है ना। तो
یہ ہم نے کیا ہے، اور یہ بھی کیا ہے، تو نظر نواز نظاروں کے، تو ہم یہاں سے آج اسٹارٹ کریں گے۔ تو کوہر ہو گیا دھند، ملگجی ہو گیا یہی جب میں نے کہا شیبی، ڈٹی، انکلیئر فضا۔ تو مرزا محمد یاسین بیگ اس نظم شکستہ انتظار کے اس شعر میں، کس شعر میں؟ چراغ راہ کی مانند صبح شام جلے، کوہر میں لپٹی ہوئی ملگجی فضاؤں میں نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے۔ فرماتے ہیں کہ چنار کے پتوں کو چراغ سے تشبیہ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں جس طرح راستے کا چراغ راہگیروں کو راہ اور منزل تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے، بالکل اسی طرح راہ پر گرے پڑے چنار کے سرخ زرد پتے جیسے جل کر چراغ راہ کا کام دیتے، یعنی یم چھِ زن دزان پتہٕ چھِ دِوان یمن اکہِ چراغٕچ اکہِ ژانگِچ کٲم۔ دوسری طرف یہ لمبے لمبے چنار کے درخت دھند اور گرد و غبار والے فضا میں گرے ہوئے۔ تو نظر نواز ہو گیا سرفراز کرنے والے۔ تو گرد و غبار سے آلودہ فضا کوہر میں لپٹی ہوئی ہے، ایسے ماحول میں کچھ سوجتا نہیں ہے، کچھ دکھائی نہیں دیتا، کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی۔ اس گرد و غبار سے آلودہ فضا میں وہ نظارے جو آنکھیں دیکھنا چاہتی ہیں، یعنی نظر نواز، جسے آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچے، جو آنکھوں کو سرفراز کرے، جس سے آرام ملے آنکھوں کو، نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے، اس کے نشان تک نہیں ملتے ہیں، ان کے کہیں نام و نشان نہیں ملتے ہیں۔ تو نظر نواز نظاروں کے داغ تک نہ ملے، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی، تیرگی اندھیرا، ڈارکنیس، تو بلیک نائٹ، سیاہ رات کے دامن سے تیرگی نہ چھٹی۔ بیگ اس نظم کے شعر میں ارشاد فرماتے کہ ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی اور کئی طرح سے روشنی کی جلت، اور کسی بھی طرف سے، ایکچولی یہ ہے کسی بھی طرف سے روشنی کی جلت دکھائی نہیں دیتی ہے، یعنی شاعر یہ بتانے کی کوشش کرتا ہے میرے وطن عزیز میں نا امیدی اور اداسی ہر طرف چھائی ہوئی ہے، اور اس کے دور ہو جانے، اس کے ٹل جانے کا، اس کا ختم ہونے کا کوئی سراغ دکھائی نہیں دیتا۔ تو فلک پہ جلتے ستاروں کے داغ تک نہ ملے، گلی کے موڑ پہ اس سامنے کی کھڑکی میں۔ فلک آسمان، جلتے ہو گیا برننگ، ستارے آپ کو پتہ ہے، داغ ہو گیا سٹینز، یا یہاں ہیں داغ، ان کے نشان تک نہ ملے۔ تو بیگ ہے اس نظم کے شعر میں فرماتے ہیں مجھ پہ غموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں، اس درد و آسمان کو، یہ پتہ نہیں میں نے کیا لکھا ہے یہاں، لیکن ہے آسمان کو بھی ہمارے غموں نے آ گھیر لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ہم بعد میں ٹھیک کریں گے یا ہم دیکھیں گے، اس وقت ہم چل رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے ان ٹمٹماتے ستاروں کی بھی روشنی ماند پڑ گئی ہیں، وہ بھی اب نظر نہیں آتی۔ تو ایکچولی میننگ کیا ہے اس کی؟ حق تلفی اور استحصال، ایکسپلائٹیشن، کسی کا حق مارنا، کسی کا حق چھیننا، کسی پر بے جا ظلم کرنا، کہ اندھیری رات ختم ہونے کو نہیں آتی۔ جس طرح زمین پر ہر شے، ہر چیز نا امیدی اور محرومی کا منظر پیش کرتی ہیں، اسی طرح آسمان میں چمکتے ستاروں کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا، اور سیاہی ہو گیا، اندھیرا جیسے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے۔ تو وہ کیس عام طور پر مجنوں کو کہتے ہیں، لیکن یہاں کسی اور سے اس نے اس کو تشبیہ دی ہے، جو دور حاضر یعنی جو آج کے زمانے کا نوجوان ہے، بے قرار بیٹھا ہے، نظر میں شراروں کا اضطراب لیے، شرارہ ہو گیا چنگاری، اضطراب ہو گیا بے چینی، بے قراری، تو دھڑکتے دل سے رہ گزر بیٹھا ہے، اسے خبر نہیں کہ شاید کہ محمل لیلا گزر گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں۔ یہ میں نے سارا ہی ایک ہی جگہ لکھا ہے۔ وہ کیس ہو گیا مجنوں، منتظر، ویٹ کر رہا ہے، بے قرار بیٹھا ہے، بے چین ہے، اضطراب ہے، نظر میں شرح، اس کی جو نظریں ہیں وہ تلاشتی ہے کس کو، وہ کسی کا انتظار کرتا ہے، کسی اضطراب میں ہے، دھڑکتے دل سے سرے رہ گزر بیٹھا ہے، بیچ راستے میں بیٹھا ہے، خبر نہیں ہے، وہ کسی کا انتظار کر، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا گزر گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ اب دیکھو یہ دو ورڈز ہیں، لفظ، جب آپ لفظ لکھتے ہو، لفظ کی دو قسمیں ہیں، کلمہ اور محمل۔ وہاں محمل ایسا ہے، میں یہاں لکھوں گی یہ محمل اور یہ محمل لیلا، ہاں وہاں ہم ایسے لکھتے ہیں محمل، یہاں ایسے نہیں لکھا، ہم پھر سے
لکھیں گے، ٹھیک ہے نا، محمل یہ ہو گیا جس کے معنی نہ ہو لیکن خوبصورتی کے لیے، یا جیسے ہم کہتے ہیں کھانا وانا، کاپی واپی، کتاب وتاب، بات وات، تو اس کو کیا ہے، لیکن یہاں یہ نہیں ہے، یہاں ہے محمل لیلا، محمل ہو گیا ڈولی، پالکی، قجاوا اونٹ پر بنائی گئی ڈولی، تو دھڑکتے دل سے رہ گزر بیٹھا، اسے خبر نہیں شاید کہ محمل لیلا گزر گیا تو کبھی لوٹ کر نہیں آتا۔ تو کیا کہتا ہے اس شعر میں، بیگ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ لیلا کا عاشق، اب یہ لیلا کا عاشق وہ تو ختم ہو گئے، آج کل بیچارے روزگار کی تلاش میں، ذریعہ معاش کی تلاش میں، اس پینڈمک نے سب کو یہ کیا ہے، لیکن مرزا اس یاسین کے زمانے میں بھی انسان بیٹھا ہے کس میں، ذریعہ معاش میں، تو اس کی ہر نظر میں بے چینی کی چنگاری پیدا ہوئی ہے کہ لیلا کے عاشق، امید ہے لیلا کا گزر اس کے کوچے سے ہو کر رہے گا اور وہ اس کا دیدار کر کے ہی دم لے گا، کہتے ہیں دنیا امید پر قائم ہے۔ تو گلی کے ایک موڑ پر سامنے ایک کھڑکی میں کیس بیٹھا ہے، بے چینی سے انتظار کر رہا ہوتا ہے، اس کی نظر نہایت بے چینی کے عالم میں اپنے جس کا وہ انتظار کر رہا ہے اس کو دیکھ رہی ہوتی ہے، اور وہ اضطراب کے حالت میں دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ راستے میں بیٹھا محمل لیلا کا انتظار کر رہا ہے۔ تو وہ شاید اس بات سے بے خبر ہے کہ اگر محمل لیلا ایک بار گزر گیا تو دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، یعنی زندگی میں جو کھو جاتا ہے دوبارہ واپس نہیں آتا۔ وہ کیس یعنی کہ وہ موجودہ دور کے معاشی بدحالی کا شکار، ایک جو روزگار ہے، روزگار نوجوان کی علامت ہے جو لیلا کا منتظر ہے، اور لیلا ذریعہ معاش، امید اور خوشحالی کی علامت ہے جس کا کہیں بھی نام و نشان نہیں ملتا۔ تو یہاں کوسچنز ہیں، مرزا محمد یاسین بیگ کی حیات اور شہری خدمات پر مختصر نوٹ لکھیے، یہ ہم نے کل نہیں پرسوں کیا ہے، وہ ہم نے پورا کیا۔ تو اس کے بعد ہے سیکنڈ کوسچن، نظم شکست انتظار میں کس طرح کی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی گئی ہے؟ تو اس نظم میں ایسی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے جو نا امیدی اور بے بسی کے عالم میں حیران و پریشان ہے اور اپنے مقصد کے حصول میں ٹوٹی امید لیے بیٹھا ہے۔ تو غرض اس نظم میں اداسی، نا امیدی، ہوپ لیسنس پر مبنی ذہنی کیفیت کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ تو تھرڈ از اینڈ اٹ از لاسٹ ون، کھڑکی میں بیٹھے ہوئے کیس اور محمل لیلا سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ تو کھڑکی میں بیٹھے ہوئے کیس سے مراد دور حاضر کے وہ نوجوان ہیں جو آج کے دور میں بے روزگاری کے شکار ہیں، اور محمل لیلا سے مراد وہ ذریعہ معاش ہے جو اطمینان اور خوشحال زندگی کے لیے لازمی ہے۔ تو کیس تو یوں مجنوں کو کہتے ہیں، مجنوں کا نام ہے، لیکن یہاں کیس سے مراد دور نو کا، یعنی دور حاضر کا، یعنی آج کل کے دور کے روزگار اور معاشی بدحالی کا شکار نوجوان ہیں جو محمل لیلا کے انتظار میں ہے، اور محمل لیلا سے مراد ہے باوقار ذریعہ معاش، یعنی امس سندس روزگار، امس میل کا جاب جو پر اطمینان اور خوشحال زندگی کا ضامن ہو سکتا ہے۔ ضامن گو یس امس گارنٹی دیے، یس امس جاب سیکیورٹی دیے، ون ہو گیوز سیکیورٹی یا ایشورنس دیس، یا کیا ونو أسۍ أمِس بنائے خود کفیل، أمِس روزِ گارنٹر، یعنی کہ سُہ ذریعہ معاش یُس أمِس گارنٹی دی زِ ژےٚ ہسا روزی خوشحال زندگی، یُس أمِس اکھ خود کفیل بنایہِ، یُس أمِس ذمہ دار، ضامن ہو گیا ایکچولی ذمہ دار رہنا، ون ہو گیو سیکورٹی، ون ہو گارنٹیز ہز جو ہے ویل بینگ۔ تو یہ ہو گیا، یہ ہمارا سارا ہو گیا آج ختم۔ اگر اس میں کچھ رہ گیا ہو بتا دینا، مجھے میسج کرنا۔ تو آج ہم نے یہ بھی کیا، اس کو بھی مرزا محمد یاسین بیگ جو یہ چھُ زامُت 1943 منٛز تو گزریٛامُت چھُ 2008 منٛز، أمۍ سٕنٛز چھِ تۄہہِ نظم شکستہ انتظار، یہ چھُ پیج نمبر 209 پٮ۪ٹھ۔ تو وۄنۍ چھِ اَسہِ 2 لیسن لاسٹٕکۍ، تو آج کے لیے اتنا ہی، باقی وسلام، خدا حافظ۔